फातिमा आंसू जब्त करते हुए कमरे में दाखिल हुई और अंधेरे कमरे के बंद दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी कितनी ही देर रोती रही। अब की बार दिल खामोश था, बस आंसू रवानी से बह रहे थे। वो जान चुकी थी कि जन्नत की राह आसान नहीं होती, इसलिए वो जुबान से कोई शिकवा नहीं करना चाहते थे। दिल टूटा हुआ था, उसके टूटने का असर आंखों को धुंधलाए जा रहा था। यकायक से कुछ याद आया। वो आंसू साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वजू करने के लिए बेसिन पर झुकी कि अचानक इसकी नज़र बेसिन में जाते पानी पे पड़ी। पानी का रंग सुर्ख हो रहा था, गोया किसी ने रंग डाला हो। वो पानी खुला छोड़कर यकदम डर से पीछे हटी और हैरत से फटी आंखों से पानी को गौर से देखने लगी। सुर्ख पानी बेसन के सुराख से जा चुका था, मगर इसने अपने निशान छोड़ दिए थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रंग पानी में कहाँ से आया। अभी वो हैरानी से देख ही रही थी कि अचानक इसे लगा कि इसके मुंह में कुछ आया है। वो फौरन से आगे बढ़कर बेसन पे झुकी और उपकाई आई। इसका दिल धड़कना भूल गया और हाथ कांप रहे थे। पसीने से शराबूर थी वो रंग नहीं था, वो खून था जो इसके मुंह से निकला था, और अब खून की उल्टी। वो बहुत डर गई थी कि इसके पेट के दर्द को इसने इग्नोर करके कुछ गलत किया है। इसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। मगरिब का वक्त होने वाला था। कुर्रतुलैन के कमरे की खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा के झोंके और इससे मिले गुलाब और कलियों के फूलों की खुशबू ने कमरे को मुअत्तर कर दिया था, जो इसने पीछे प्लॉट में लगा रखे थे। वो असर की नमाज और इशा के अज़कार से फारिग होकर पलंग पर कागज अपने सामने बखेरे पीछे टेक लगाकर बैठी थी। आंखें बंद करके हेडफोन्स पर कारी अब्दुल अजीज और ज़ुहरानी की तिलावत सुन रही थी। इनकी आवाज़ में एक ऐसा असर था कि सुनने वाले का दिल खुशू से भर जाता। वो अक्सर सोचती थी कि अगर सॉन्ग सुनने वाले जहनी सुकून के लिए स्पीकर्स, बूफर्स, हेडफोन्स पर फुल वॉल्यूम में इन्हीं आलात पर कुरान मजीद की तिलावत समझकर सुन लें तो इनका दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें बह पड़ेंगी, दिल सुकून से भर जाएगा। ये ऐसा पुरतासीर कलाम है। अचानक इसके कमरे के खुले हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने आंखें खोलकर आंसू साफ करते हुए देखा तो मुआसा। इसकी आदत थी कि वो घर हो या कमरा, अपने आने से पहले अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाया करता था ताकि अंदर वाला जान ले। वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके पुरनूर चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी से पानी के कतरे मोतियों की मानद टपक रहे थे। माथे के मेहराब से अजीब नूर फूटता था। वो कमीज की फोल्ड की हुई आस्तीनें नीचे करते हुए मुस्कुराकर सलाम करते हुए कुर्रतुलैन के पास आ गया। कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसे भैया जैसे नेक शौहर मिलेंगे। जहन में एक हल्की सी झलक इस लड़की की, मगर इसने झटक दिया। इसे अपने जवान भाई को देखकर बहुत रश्क आता। वो बड़े प्यार से देखते हुए दिल ही दिल में अपने अल्लाह से नेक ज़ौज की दुआ मांगती। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतना कुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामन। सूरह फुरकान आयत नंबर 74। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारे ज़ौज और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और परहेजगारों का पेशवा बना दे। ऐसे क्या देख रही हैं जनाब, ज़्यादा ही प्यारा लग रहा हूँ क्या? अजली पुरकशिश मुस्कुराहट के साथ मुआज़ ने इसे छेड़ते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुआज़ की बेख्तियार हंसी निकल गई। बेशक तारीफ इस रब की जिसने मुझे बनाया। इसने लफ्ज मुझे पर जोर देते हुए हंसते हुए कहा। खुशफहमियाँ लोगों की, जलस होती हो मुझसे, मुझ जैसी गुनहगार की क्या औकात। अस्तगफिरुल्लाह। वो इसकी बात पे एकदम संजीदा हो गया। पता है भैया, अब्बू के बाद अम्मी बहुत उदास रहती थी। अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है ना, हम इसके फैसलों पर राजी हैं, मगर कभी कभी हिकमतें ढूंढने के बावजूद भी नजर नहीं आती। दिल बस डगमगाता ही रहता है। यानी अल्लाह पर भरोसा रखो। ज़रूरी तो नहीं ना कि वो अपनी हर हिकमत दिखाएं। बाज़ दफ़ा हमारा ईमान बिल गैब भी आजमाया जाता है। जो नज़र नहीं आ रहा है इस पर आंखें बंद करके यकीन रखना ही तो ईमान है। बिना कोई सवाल किए खुद को झुका देना। मैं समझ सकता हूँ अम्मी किस कर्ब से जी रही हैं। मैंने छुप कर रोते हुए देखा है। इन्हें कुछ तुम्हारी फिक्र भी बढ़ गई है। मेरी? क्यों?
تمہاری شادی کی، ان پہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا تو اسی بوجھ نے تھکا رکھا ہے۔ وہاں اس کی باتیں سن کر قرۃ العین ایک دم اداس ہو گئے، آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں 1 مہینہ پہلے کا منظر گھوم گیا جب اس کے بھائی نے والد کی شہادت کی خبر دی تھی۔ وہ جنگ زدہ علاقوں میں امت مسلمہ کی مدد کرنے والے ایک تنظیم کے کارکن تھے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر دشمنوں سے بچاتے بچاتے اپنی جان دینا کسی اعزاز سے کم نہیں تھا، اور یہ بات عینی اور اس کی والدہ بخوبی جانتی تھی۔ یہ خبر سننے کے کچھ لمحات کے لیے تو دونوں ماں بیٹی سکتے میں تھیں، خالی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی ماذ کو۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں امی، اور اسے سے اجر کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ابو کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا، کیا یقین تھا ان الفاظ میں کہ دونوں ماں بیٹی نے کوئی شکوہ کوئی بات نہیں کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھی اور وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں جائے نماز بچا کر نفل ادا کرنے لگے، اور اللہ کے اس حکم پہ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ سورہ بقرہ آیہ 45 پر عمل کرتے ہوئے روتی جا رہی تھی، نماز ادا کی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے نوافل انہوں نے ارد گرد سے بے خبر ہو کے روتے ہوئے ادا کیا۔ ماذ جانتا تھا کہ یہ وقت کتنا نازک ہے، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا کہ اس کی بہن اور والدہ نے اس مشکل وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسے اللہ سے اس صبر کے بدلے بہترین اجر کی امید تھی۔ اے ہمارے رب، ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 2250۔ وہ روتے ہوئے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ، ہم راضی ہیں آپ کی رضا میں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس سخت غم کے موقع پر میں وہی الفاظ کہتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، مگر زبان سے وہی نکلتا ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ، مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ، مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ابو ہم سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ پلیز وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، ہم ایک دوسرے سے بہترین حالتوں میں جنت کے اعلیٰ مقامات پر ملیں۔ اللہ ہمارے دل کو اپنی رضا میں راضی کر دے، صبر انڈیل دے، پلیز اللہ صبر انڈیل دے۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور سسکتی جا رہی تھی، باپ کا ہنستا ہوا چہرہ اس کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ آخری دفعہ وہ انہیں دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے، مگر وہ اللہ کی رضا میں سرگرداں خود کو سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کیوں نہ صبر دیتا ہے ایسے لوگوں کو، کیوں نہ تھامتا ہے انہیں، جو اس کی خاطر اس کے دیے ہوئے ہر فیصلے پہ خود کو جھکا لیتے ہیں، خواہ اپنے نفس پہ کتنا ہی بھاری ہو، کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایسوں سے ہی تو وہ محبت کرتا ہے، اور ایسوں ہی کے ساتھ تو اس کی معیت خاص ہوتی ہے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیں، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ صغرا نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو سوچوں میں گم اپنی کتابیں بک شیلف میں درست کر رہی تھی، صغرا کے آنے پر چونک اٹھی۔ حیدر بھائی کے لیے؟ یہ بات کب شروع ہوئی؟ فاطمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، بڑی بی بی جی تو 2 دن سے تیاری کر رہی ہیں، شاید حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا ہے۔ اوہ اچھا، فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، میں آپ کے شام کے لیے کپڑے پریس کر دوں؟ نہیں، میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیں۔ کیسے بتاؤں ماما کو؟ تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتے ہوئے صغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جب دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ صغرا تب سے مسز ریان کے گھر کام کر تھی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ تب صغرا کنواری اور جوان لڑکی تھی، اب اس کے 6 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر کے ساتھ مسز ریان کی کوٹھی کی پچھلی سائڈ پہ بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ بہت ایمانت دار، بہت پرخلوص خاتون تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماما، آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھیا کے متعلق۔ تم گھر بیٹھو تو کچھ بتاؤ نا، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا تمہیں۔ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز ریان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئی۔ وہ صبح کی ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مسز ریان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال اسٹریٹ کر رہی تھی۔
انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا، خیر تمہارے بھائی کی پسند ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ تمہارے بھائی کو ویسے ڈاکٹر ہی چاہیے تھے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خود ڈھونڈوں گا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے، پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ بھی آؤں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں اور پھر ہم جلدی ہی فائنل کر دیں گے، شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کریں، بھائیوں کو ڈھیر خوشیوں دکھائیں، آمین۔ مسز ریان نے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فاطمہ کو مسلسل اگنور کیا۔ خیر تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا نا، لیمن کلر کا، وہ تم پہ سوٹ کرے گا، اور پہن لو، اور سنو اچھے سے تیار ہو جانا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اتنے میں مسز ریان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ کیا بتانے آئی تھی، اور اب کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی ہے؟ اپنی بات ختم کرتے ہوئے مسز ریان فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ اداس چہرے کے ساتھ ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور الماری سے اپنا نیا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ سورہ نور کی یہ آیت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نور؟ وہ کیسے خود کو نور سے محروم کرے؟ وہ نور جو خود اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہاتھ میں پکڑے، نرم و ملائم سیاہ عبایا پہ گرا اور جذب ہو گیا۔ 2 ماہ سے شروع ہوئی تیاریاں آج اپنے اختتام پر پہنچی اور آج نائلہ کی رخصتی تھی۔ شہریار اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا، مگر اس کی ماں اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اگر وہ کچھ کہنے بھی لگتا تو بس ایک ہی جملہ آتا، تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے جو اب تیرے کہنے پہ میں اس رشتے سے ہاتھ دھو دوں۔ یہ سن کر وہ سر جھکا لیتا۔ درستی تو کہہ رہی تھی، اماں کہاں ملتے تھے آج نیک اور شریف لڑکے، نہ اس کے سوشل سرکل بڑا، نہ اس کی بہن دیندار۔ واقعی کہاں سے ڈھونڈتا؟ اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں شہریار؟ رات کو وہ کرائے کی لی گئی گاڑی پہ سے پارلر سے لینے گیا۔ پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ تو کسی اور ہی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے۔ اس روپ میں ڈھلی وہ معصوم اور شرمائی ہوئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوش رکھے تمہیں اللہ۔ شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، تم خوش ہونا شہریار، میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہونا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے شاید آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپایا تھا۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی پیاری بہو ملی ہے زنیرہ کو، عزیر تو بڑا خوش قسمت نکلا، مگر لڑکی جو ہے وہ غریب گھرانے کی ہے۔ پتہ نہیں زنیرہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں کیوں رشتہ نہیں کیا عزیر کا۔ زنیرہ تو بڑی چلاک ہے، چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ڈر کے دب کے رہ لیتی ہیں نا، اس لیے اس نے سوچا ہوگا۔ شہریار شادی ہال میں مختلف عورتوں کے کامنٹ سن کر پریشان سا ہو گیا۔ ان سب کی نظریں اسٹیج پر موجود نائلہ اور اس کا شوہر پر تھیں، اور وہ دونوں اس وقت مل کر کیک کاٹ رہے تھے۔ اسٹیج کے آگے بلا کا طوفان تھا، لوگ دھڑا دھڑ ان کے اس نئے جوڑے کی تصاویر لینے میں مشغول تھے۔ شہریار کا دل چاہا کہ وہ ایک ایک کا کیمرہ اور موبائل پکڑ لے اور توڑ دے۔ اسے اس لمحے انتہا کی بے بسی محسوس ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، شاید نہیں کر پا رہا تھا۔ اماں، کیا عورت دلہن بن کر نمائش کی دکان بن جاتی ہے؟ دل گھٹن سے جب بھر چکا تو بے بس ہو کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا، جو اسٹیج کے سامنے بیٹھی صوفے پہ بیٹھی اپنی بیٹی اور داماد کے صدقے واری جا رہی تھی۔ چپ کر جا، اب بندہ کبھی خوشی بھی نہ منائے۔ یہ دلہن کا بھائی ہے، ہیں؟ یہ مولوی لگتا ہے۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آج کل مولوی جو ہیں بس نام کے رہ گئے، ان کو دین بس مدرسوں اور مسجدوں میں یاد تھا، ورنہ بہن کی شادی ایسی جگہ نہ کرتا۔ باراتیوں میں سے 2 عورتیں شہریار سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس کے متعلق باتیں کرتی جس نے اس سے سن لیا تھا۔ اس لمحے سے شدید دکھ ہوا تھا۔ پیچھے مڑے بغیر اس نے دکھ بھری ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی بہن اور بہنوئی پر ڈالی، جو ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے کیک کھلانے میں مصروف تھے۔ ادھر کھڑے لڑکے واہیات قسم کی ہوٹنگ اور چیخوں پکار کر رہے تھے، جیسے اس رومانٹک سین سے محسوس ہو رہے ہوں۔ بیک پر لگا ہلکا ہلکا میوزک اور عورتوں کے لگائے گئے پرفیوم کی خوشبو سے ماحول مہک رہا تھا۔
ہلکی تیز ہوتی روشنیاں اس مخلوط فنکشن میں بیٹھے ہر مرد اور عورت کے جذبات شہوت کو ابھار رہی تھیں۔ ہاں، ہال کے اندر باہر سے زیادہ جگمگا رہا تھا، ویٹرز کھانا سرو کرنے میں مصروف تھے اور شہریار کا اندر مزید سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ باہر قدرے سکون تھا۔ لان میں آ کر وہ ہال کی اوٹ میں بنی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دھڑکن تیز تھی، آنسو گویا حلق میں پھنس گئے تھے۔ اس نے تاریک آسمان کو نظریں اٹھا کر دیکھا جہاں جلملاتے ستارے بھی شاید اس سے خفا تھے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ آج میری بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے تیرے دین پر حرف آ گیا۔ آنسو چھلک کر باہر نکل آئے۔ اسے اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے قرضہ لے کر بہن کا مہنگا جہیز بنایا تھا۔ اسے زیادہ افسوس تو اس بات پر تھا کہ وہ کیوں نہ اس کے لیے ایک دیندار لڑکا ڈھونڈ سکا، وہ کیوں نہ اپنی بہن کو پردہ کروا سکا، وہ کیوں نہیں کچھ کر سکا جب غیر مردوں کے سامنے اس کی بہن نمائش کرتی پھر رہی ہے اور وہ اس کی بہن کی تصویریں اپنے اپنے موبائلز میں سیو کر رہے ہیں۔ کس کس اینگل سے لے رہے ہیں، کس کس اینگل سے وہ اسے دیکھیں گے۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ وہ مزید کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہال کے دروازے کی اوٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ ایک مرد عورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آج کل کے مولوی بس نام کے مولوی ہیں، دین تو بس مسجدوں اور مدرسوں میں آتا ہے۔ ان کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ یکایک اس کی نظر لان میں بیٹھی دو برقع دار عورتوں پر پڑی۔ ان کی پشت شہریار کی طرف تھی۔ اس کے دماغ میں سے اچانک سے سب غائب ہو گیا کہ یہ نائلہ کی شادی بھی آئی ہے۔ اگر ہاں تو یہ اندر کیوں نہیں آئے؟ اس کے سوال میں ذہن اٹھنے لگے۔ وہ دونوں خواتین مکمل پردے میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، مگر جسامت کے لحاظ سے ایک جوان لگ رہی تھی اور دوسری کچھ عمر رسیدہ۔ وہ فوراً سے آگے بڑھتا ان سے پوچھتا کہ اس وقت کی خواتین یہاں کیوں بیٹھی ہیں کہ یکایک پیچھے سے آئی، شہریار بھائی آپ تو شادی پہ بلا کر ہمیں بھول ہی گئے۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ او معاذ! وہ بہت معذرت یار، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر کھانا سرو ہو رہا ہے۔ ہاں بس سب خیریت ہے نا؟ شہریار نے معاذ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، پیچھے ہال کے اندر لڑکے لڑکیوں کی آوازیں اور کہکہوں کا شور تھا۔ شاید دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی جو شہریار کی خالہ کی بیٹی نیلم اور اس کی بہنیں کر رہی تھیں۔ ہاں الحمدللہ بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس نماز پڑھ کر آیا تھا تو ادھر ہی بیٹھ گیا، معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نماز کا نام سن کر شہریار کو شرمندگی ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ہم ان خوشیوں کے موقع پہ سب سے پہلے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خوشیاں سلامت رکھے۔ آج اس نے شادی کے کاموں کی وجہ سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اچھا چلیں اب اندر چلتے ہیں۔ شہریار نے شرمندگی چھپاتے ہوئے معاذ کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، میں اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں معاذ؟ شہریار حیران ہوا۔ بھائی بس آپ کو پتہ ہے نا، میوزک اسلام میں حرام ہے، اوپر سے پھر یہ شادیوں کا کمبائن سسٹم جو ان لڑکے لڑکیوں اور وہ بھی اکٹھے، اور ان کے لباس، نظروں کانوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں۔ پھر ان چیزوں کو اٹریکٹ کرنا ڈائریکٹ اثر تو روح پر پڑتا ہے اور اٹریکٹیو ہوتی ہیں، ایمان پر اثر پڑتا ہے، نمازیں خشوع سے خالی ہو جاتی ہیں۔ مجھے اپنا ایمان بہت عزیز ہے، اس لیے میں ان سب سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معاذ نے اداسی بھرے لہجے سے اسے کہا، جیسے ایسے افسوس تھا کہ نوجوان نسل اس غفلت بھری زندگی میں پڑی ہوئی ہے۔ کاش وہ انہیں بتا سکتا کہ بے حیائی کے اس دور میں یوسف علیہ السلام کسی روش اختیار کرنے والے بازی جیت جاتے ہیں، خواہ بازی ایمان کی ہو، دلوں کی ہو یا جنتوں کی۔ اوہ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں معاذ۔ ارے آپ کیوں معذرت چاہتے ہیں شہریار بھائی؟ کوئی بات نہیں، اچھے برے کا علم تو سب کو ہے نا، بس شیطان نے انہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، انہیں غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں پاکستان کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان میں بہت پوٹینشل رکھی ہے، لیکن خیر
دیکھو جو انسان کسی دوسرے انسان کی محبت میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہے کہ حتیٰ کہ جان دینے کی حد تک جا سکتا ہے، مال کی محبت میں خود کو دن رات تکا سکتا ہے، اولاد کی محبت میں راتیں جاگ سکتا ہے، سوچو اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جنت کو پانے کا شوق آ جائے، جہنم سے بچنے کا خوف لگ جائے، تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام کرے گا۔ وہ اس کی محبت میں خود کو تھکانے، راتوں کو جگانے، حتیٰ کہ جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا، مگر ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ مگر معاذ کیا دوسرے ہی لوگوں ان کو پکڑ پکڑ کر جھنڈوڑیں گے؟ ہاں، دوسروں کو گہری نیند سے جگانے کے لیے پہلے انہیں کو تو کوشش کرنی ہوگی جو خود جاگ رہے ہیں، اور جو نہ جاگنا چاہیں بار بار جگانے پر بھی پھر ہمیں بھی اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ ہدایت کا معاملہ تو واقعی دو طرف ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنا پیغام پہنچایا، جنہوں نے جاگنا پسند کیا انہوں نے غفلت کی زندگیاں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اپنے جسم کو کی رضا پانے میں گھلا دیا۔ مگر جنہوں نے جاگنے کو پسند نہیں کیا، غفلت اور نفس پرستی کی زندگی میں رہنا چاہا، انہوں نے انبیاء کے پیغام، معجزوں، کتابوں تک سے فائدہ ہی نہیں لیا۔ کفار مکہ کی مثال سامنے ہے، یعنی قصوروار تو پھر انسان ہی ٹھہرانا۔ ہاں بالکل، اللہ ہر ایک انسان کو ہدایت دکھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب یہ انسان کی چوائس ہے، انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا چنتا ہے، دنیا اور اس کی فانی زندگی، یا دین یا آخرت کی کامیابی۔ شہریار کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، سو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آتا ہوں، معاذ نے شہریار کے پیچھے کسی کو ہاتھ بلند کر کے اشارے سے کہا۔ شہریار نے اس کے اشارے کے تعقب میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے وہی برقعے والی خاتون معاذ کی طرف متوجہ تھی۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جی جناب، آپ بھول گئے، آپ نے مجھے فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا تھا۔ وہاں مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ جی وہ میری بہن اور میری والدہ ہیں۔ وہ یہاں باہر کیوں بیٹھی؟ اندر امی اور سسٹر سے مل لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شہریار، جس وجہ سے میں باہر ہوں وہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے باہر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے معاذ، تم خوش قسمت ہو، تمہاری فیملی دین پہ عمل پیرا ہے۔ کاش میں بھی اپنی فیملی کو اس طرف لا سکتا تو آج یہ سب اندر نہ ہو رہا ہوتا۔ میرے باہر آنے کی وجہ بھی یہی فحاشی تھی۔ شہریار نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شرمندگی کا ایک آنسو گر کر نیچے گھاس میں چھپ گیا۔ پیچھے ہال میں چیخوں، کہکہوں اور تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر شہریار کو گلے لگا دیا۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جو ان کو بدل سکتا ہے، اسی سے مانگو۔ شہریار معاذ کے گلے لگے، بس سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ندی کے کنارے سبز گھاس پہ بیٹھی تھی، پانی میں نیلے آسمان اور اس میں تیرتے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا عکس دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی انگلیوں کو ندی کے پانی میں ڈال کر ہلاتی، جس سے پانی میں ارتعاش پیدا ہوتا۔ آسمان کا بنا وہ خوبصورت عکس ہل رہا تھا۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، اس کا وزن بہت گر چکا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر مسکراہٹ ویسے ہی تھی، گہری۔ ارد گرد بنے سیاہ حلقوں میں موجود آنکھوں کی چمک اب بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کے گہرے رازوں کو عیاں کرنے لگی تھی، مگر کسی کے پاس ایک نگاہ نہیں تھی ان رازوں کی حقیقت کو پا سکنے کی۔ سیاہ بایا میں ملبوس، چہرے پہ نقاب ڈالے، وہ اس باغ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پیچھے بہت دور اس کے والدین بینچ پہ بیٹھے تھے اور اس لہجے میں اس کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر وہ اتنے دور تھے کہ فاطمہ کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، معصوم سی گڑیا پانی سے کھیلنے میں مگن تھی۔ میں نے سنا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے نا تو ہر چیز کو دیکھ کے محبوب یاد آتا ہے، اس کی یاد میں لب خود ہی مسکراتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے اللہ، اب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ آپ کی یاد میری مسکراہٹ کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ 400 پھیلے اس وسیع نیلے آسمان کو دیکھ کر، آنکھوں کو بھاتی ہری گھاس کو دیکھ کر، ندی کے اس ٹھنڈے نیلے پانی کو دیکھ کر، آس پاس بکھرے ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر، ٹھنڈی گدگداتی ہوا، مجھے یہ سب آپ ہی کی تو یاد دلاتے ہیں اللہ۔ ہاں اللہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔
گہری ہوتی دلکش مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے رب سے سرگوشی کی۔ نہیں، میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں امی؟ آپ نے دیکھا نہیں اس کی بہن کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ وہ دیندار ہوتا تو اپنے گھر میں یہ سب بے حیائی ہونے دیتا؟ اینی، تم نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اگر تمہارا بھائی اس رشتے کے حق میں ہے تو تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے اپنے بھائی کی پسند پر۔ نائلہ کی شادی کے 3 دن بعد شہریار کی والدہ نے شہریار کے مجبور کرنے پر معاذ کے گھر آ کر قرۃ العین کا رشتہ مانگا۔ ان دونوں ماں بیٹی سے شہریار کو نائلہ کی شادی پر دور سے دیکھا تھا، مگر مکمل طور پر نہیں جانتے تھے۔ قرۃ العین اچانک اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس نے تو نیک اور عالم شوہر کے لیے دعائیں مانگی تھی جو اس کے دین میں اس کو آگے بڑھاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے رستے پر چلاتا، مگر یہ مجھے بھائی پہ بھروسہ ہے امی، مگر اس انسان کے دین پر نہیں۔ تم ججمنٹل ہو رہی ہو اینی، پیچھے کھڑے معاذ نے کہا۔ غالباً کمرے میں داخل ہو کر اس نے اینی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ تم کیسے کسی کی پارسائی کو جج کر سکتی ہو؟ اگر وہ ایک موقع پر دین کے کسی عمل پیرا ہونے میں ناکام ہو گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بھیا، جو بھی مطلب تھا۔ مجھے آدھا سال ہو گیا اس کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ میرے ساتھ مل کر قرآن سیکھتا ہے، وہ فرائض کا پابند ہے، وہ اپنی ذات پر مکمل طور پر دین نافذ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس نے بری صحبتیں، فلمیں، گانے، سگریٹ، حرام کمائی، ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ اسے پردہ دار اور دیندار بیوی چاہیے۔ کیا یہ اس کے دین کی یہ محبت نہیں ہے؟ قرۃ العین نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اسے اپنے کہے پہ افسوس ہوا۔ کسی کو مکمل جانے بغیر، اس کی ذات کا ایک پہلو دیکھ کر، اس کی ایک خامی دیکھ کر وہ کیوں ایسی رائے قائم کر گئی، اور رائے کے بعد ایسے الفاظ بھی اپنی زبان پہ لائے۔ سوری بھیا، اٹس اوکے۔ اپنے کہے پہ استغفار کرو، اور ہاں استخارہ کرنا۔ امی آپ بھی استخارہ کیجیے گا۔ میں بھی کر چکا اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ بہت سنجیدگی سے یہ بات کہتے ہوئے وہ تیز سے کمرے سے نکل گیا۔ قرۃ العین اور اس کی امی ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھنے لگی۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اور آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔